हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं इसका टाइटल है व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अक्सर मर्तबा आपके भी नोटिस में ये बात आई होगी कि कोई ऐसा शख्स जो सोशली आपको बाहर देखने में पोलाइट भी लग रहा होता है, नॉर्मल इंसान होता है, बॉस के आगे आवाज़ नहीं उठाता, किसी की आंख में आंख डालकर बात नहीं करता, इतनी उसमें जुर्रत नहीं होती कि अगर सड़क पे उसे किसी ने थप्पड़ मार दिया तो उसका बदला ले सके, लेकिन घर में बीवी को मार मार के बुरा अशर किया होता है उसने, और इसके साथ साथ बच्चों के ऊपर तशद्दुद करना और घर में डिक्टेटर बन के जीना आपको सुनने को मिलेगा कि ये बहुत आम हो चुका है। लेकिन जब आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों है कि वो सिर्फ घर जाके शेर बन जाता है और बाहर आके उससे बात नहीं होती, तो वो इसीलिए कि ये जो फेक इम्पोर्टेंस होती है ना, इसका ज़ोर सिर्फ़ और सिर्फ घर पे ही चलता है। पाकिस्तानियों की भी एक बड़ी प्रपोर्शन का यही हशर हो चुका है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो कर रहे हैं या फिर बैरून मुल्क जो वाक़यात हो रहे होते हैं उसके ऊपर वो कुछ भी नहीं कर सकते। दे फील टोटली हेल्पलेस, और इस सारी चीज़ों को देखते हुए उनका ज़ोर सिर्फ घर के ऊपर चलता है। वो अपने ही मुल्क को जला के राख कर देते हैं, फना कर देते हैं, और इसके अलावा उनसे बात तो कहीं हो नहीं सकती। ना वो कोई स्टांस ले सकते हैं इंटरनेशनली, ना वो इंटरनेशनली किसी को पुशबैक कर सकते हैं, ना कोई वो एम्पायर बना सकते हैं जो कि रात को सोते हुए ख्वाब में आती है पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी प्रपोर्शन में कि हम वहाँ झंडा लगा लेंगे, उसको फतह कर लेंगे, ये कर लेंगे, जबकि यहाँ पे $1 अरब का बेल आउट मिलना मुश्किल हुआ होता है। तो यही सूरत हाल रिसेंटली एक और चीज़ फतह हुई है और उसका नाम है केंटकी फ्राइड चिकन। बहुत बहुत मुबारक हो पूरी कौम को। उसकी वजह यह है कि अब वॉर बाउंटी में आप सबको KFC की कॉर्न भी आप इंजॉय कर सकते हैं, उनकी आइस टी पिएँ, उनके विंग्स खाएं, जिंगर्स के ऊपर पार्टी करें और सारे पाकिस्तानियों के दरमियान उनको बांटा जाए। उसकी वजह यह है कि अब फाइनली हमने KFC की चौकी पर अपना झंडा जो है वो सक्सेसफुली लगा लिया, और वो इस तरह से लगा लिया कि रिसेंटली मीरपुर ख़ास के अंदर, कराची के अंदर, और कराची में DHA के अंदर, ठीक है, कोरंगी रोड के ऊपर, और इसके अलावा स्वात के अंदर खैबर पख्तूनख्वा, आज से कुछ महीने पहले मीरपुर जो पाकिस्तान साइड के ऊपर कश्मीर में आता है उसके ऊपर भी जो KFC मौजूद था, इन सबको हमने जला के राख कर दिया। लोकल एम्प्लॉयज़ को अंदर घुस के बाहर निकाला। इवन कुछ महीने पहले जो सखर में हुआ था वहाँ तो मोटरसाइकिल्स तक जला दी लोकल एम्प्लॉयज़ की जो कि इसराइली नहीं पाकिस्तानी थे। इसके अलावा आग लगा दी कराची वाले KFC को, और उसके ऊपर बयान क्या आ रहा है DIG साउथ का कि हम तमाम KFC की ब्रांचेस में एडिड सिक्योरिटी ऐड करेंगे, अब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जाएगी KFC को। मेरा तो ख्याल है जल्द एक एक मुर्गी जो ज़िबा होने के बाद KFC के बर्गर का हिस्सा बनती है उसके साथ भी 2 गार्ड लगाने पड़ेंगे हमें, क्योंकि यहाँ हमने क्रिकेट करवानी हो, यहाँ हमने किसी इंटरनेशनल कंट्री से कोई डेलीगेशन बुलाना हो। मैंने रिसेंटली एक सीन देखा, एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में नाम नहीं लूँगा, एक वहाँ पर फ़ॉरेन एक स्टूडेंट पढ़ने के लिए आई हुई थी और वो यूनिवर्सिटी के अंदर से गुज़र रही है। दिन का टाइम है, कोई रात का टाइम नहीं है, कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं है, कोई थ्रेट अलर्ट भी नहीं है, और वो फॉरेन नेशनल स्टूडेंट पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आई हुई है, तो उसके साथ 2 गार्ड, आर्म्ड गार्ड्स, AK-47 पकड़ के कैंपस के अंदर उसके पीछे पीछे फिर रहे हैं। वो वॉशरूम भी जा रही है तो बाहर खड़े हैं। इतना खौफ है यहाँ पे। और अब नया जो हमने महाज फतह किया है वो KFC का है, तो अब अगर आपने जिंगर भी खाने जाना है तो आपको वहाँ पर भी एक पूरी बटालियन मिलेगी पुलिस की आपको बचाने के लिए, क्योंकि कहीं से भी मॉब हमलावर हो सकता है। उसकी वजह यह है कि एक्सट्रीमिज़म इतना बॉयल कर रहा है दैट इट्स अ कंट्री ऑन द वर्ज ऑफ एक्सप्लोजन बाय इट्स ऑन कॉन्टेंट्स। क्या बातें हम करते थे कि बाहर से टूरिज़म आएगा और गोरे आएंगे यहाँ पर और दोबारा से वो सारी एक्टिविटीज़ री इन्विगरेट होंगी जो 60s में हुआ करती थी। ये हो रहा है यहाँ पे। पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले, इन्वेस्टमेंट लेकर आने वालों का हशर ये है कि वो एक बर्गर बेचने वाली दुकान को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, और इस पर कोई बाहर की ताकत हमलावर नहीं हुई, अपने ही पाकिस्तानी हुए हैं। उसकी वजह यह है कि आप चाहे 24 करोड़ में से 23 करोड़ आवाम को बंदूकें पकड़ा के खड़े कर दो, फिर भी यहाँ कोई सिक्योरिटी तब तक नहीं होगी अनलेस दीज ब्रेन्स आर डी रेडिकलाइज्ड विच दे आर नॉट। तो ये वेव सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रही, बांग्लादेश को भी मुबारकबाद, उन्होंने भी स्प्राइट की बोतलें सड़क पे ला के फेंक के सारी बहा दी।
فتح کر لیا انہوں نے اسرائیل، تباہ ہو گیا سارا کچھ. نتنیاہو نے بیان دے دیا کہ بھائی اسپرائٹ بہا دی ہے بنگلہ دیش والوں نے، ختم کرو، اٹھاؤ جہاز اپنے، نکلو یہاں سے، ختم ہو گیا سب. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیزا ہٹ کے اوپر، ڈومینوز کے اوپر، ایون باٹا کے اوپر اٹیک کر دیا بنگلہ دیش کے اندر، جلا دیا ان کو براڈ ڈے لائٹ میں. یہ تک معلوم نہیں تھا جاہلوں کو کہ باٹا کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسرائیل سے. اسی طرح پاکستان میں موجود جاہلوں کو یہ نہیں پتہ کہ KFC تو BDS لسٹ کے اوپر بھی نہیں ہے، جو بوائے لسٹ ہے نا، جو بوائے موومنٹ کی جو کیمپین ہے جس کا نام ہے بوائے ڈی انویسٹمنٹس اینڈ سینکشنز. اس کی ایک پوری فہرست ہے جو انہوں نے جاری کی ہے کہ کون کون سے برانڈز اس میں آتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اسرائیلی فوج کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے ان کے پروڈکٹس ہم نے نہیں خریدنے. ٹھیک ہے. اب اس پر کیا ڈیبیٹ ہے وہ تو سیکنڈری ہے، میں اس سے بھی مکمل طور پہ اگری نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امپوٹنس والی اپروچ ہے صرف، کہ اچھا تم نے میرے جذبات مجروح کیے ہیں، میں تمہارا برگر نہیں کھاؤں گا، جاؤ جو ہوتا ہے کر لو. دس از یور آرگیومنٹ. یا پھر یہ کہنا کہ اچھا میں نے تمہارا شیمپو نہیں لگانا. تو بھائی 2 سے 3 سال آپ کو ہو چکے ہیں. اکتوبر 2023 سے آپ شروع ہو جائیں چلیں. جو ایٹراسٹیز وہاں پہ ہو رہی ہیں میں نے ریپیٹڈلی ان کو کنڈیم کیا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ انٹرنیشنل قوانین کی نظر میں ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ ہے جو وہاں پر وہ کر رہے ہیں اسرائیلی. میں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہاں اس وقت سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسانیت کی نسل کشی ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 50,000 اموات ہو چکی ہیں اکتوبر 2023 سے لے کے اب تک. 1400 ابھی اموات ہوئی ہیں مارچ 18 سے لے کے اب تک. لیکن اس کا جواب ہمارے پاس اتنا لافیبل، اتنا امپورٹنٹ، اتنا میڈنس فیلڈ ہے کہ ہم اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچا کے جشن منا رہے ہیں صرف. یہ آپ دیکھیے تو صحیح، وہ ایک ویڈیو انسٹاگرام کے اوپر وائرل ہوئی ہے کہ ریسنٹلی اسی طرح کسی ایک آؤٹ لیٹ میں کنفرم نہیں کر رہا کہ وہ KFC کی کون سی آؤٹ لیٹ ہے، بعد میں آپ مجھے کہیں کہ یہ آپ نے پوچھے بغیر کر دیا ہے. لیکن وہ فزی ڈرنکس اور وہ کولڈ ڈرنکس نکال رہے ہیں فریزر سے اور امت پہنچی ہوئی ہے، سب کچھ وہ لوٹ رہے ہیں مال وہاں پہ آ کر، وہ جا کے بانٹیں گے لوگوں پہ. یہ تو وہ قوم ہے جہاں پر اگر کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے نا کسی ٹرک کا جس کی پیچھے آپ دیکھیں کہ کوئی مال جو ہے وہ لدا ہوا ہے، یا پھر کوئی کولڈ ڈرنکس وغیرہ یا کوئی کوکنگ آئل پڑا ہوا ہے، تو یہ ڈرائیور کو پوچھنے سے پہلے کہ تم زندہ ہو یا نہیں، پہلے وہ بوتلیں نکال کے گھر لے کے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے نا بہاولپور میں جو ٹینکر کا واقعہ ہوا تھا؟ اب وہ ٹینکر سڑک سے اتر کے نیچے گرتا ہے تو وہاں پیٹرول اکٹھا کرنے کے لیے 100 بندہ پہنچ گیا جو جل کے راکھ ہو گیا تھا. یہ دلوائیں گے انصاف فلسطینیوں کو. تالیاں بجائیے ان کے لیے، برگر فتح کر لی ہیں ساروں نے. ٹھیک ہے. پوری قوم کو چکن ونگز ٹرائی کرنے کا موقع دیا ہے ان تمام لوگوں نے، تو ان کو بہت بہت مبارکباد میری طرف سے. بریو اٹیمپٹ، بہت بڑی اٹیمپٹ کی ہے انہوں نے. اور یہ سارا یہ جو فرینزی ہے نا، جس طرح سے فریڈرک نیچے میں پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں، اس نے مابس کے بارے میں ایک بات کی تھی کہ میڈنس از ریئر ان انڈیویجولس بٹ ان گروپس، پارٹیز اینڈ ایپاکس اٹ از دا رول. تو جب یہ موب چلتے ہیں نا اس ملک میں تو یہ ہر چیز کو پلنڈر کر کے برباد کر دیتے ہیں. پھر ریاست بھی آ کے ان سے نیگوشیٹ کرتی ہے، پھر ایفیڈیوٹ کے اوپر سائن ہوتے ہیں، پھر پیسے بانٹے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہی لوگوں کو آپ بٹھائیں جہازوں میں، ان کو ٹرکی میں، ان کو سعودی عربیہ میں، ان کو دبئی میں، ان کو مڈل ایسٹ کے کسی اتھارٹیرین ملک میں یا کسی دنیا کی اسلامک کنٹری کے اندر ان کو لینڈ کروائیں اور وہاں ان کو ایک ڈیئر دیں کہ اگر آپ واقعی ہی اب انسان کے بچے ہیں نا، آپ اتنے بہادر ہیں، تو آپ آگ لگا کے دکھاؤ یہاں کسی چیز کو. کون سا ایسا سعودی سٹی ہے جہاں پر KFC نہ ہو اور وہاں پر یہ ایسی حرکت کر کے دکھائیں؟ نہیں کر سکتے، بیکاز رول آف لا تو یہاں نہیں ہے نا بھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ہی نہیں ہے ان ساری چیزوں سے جو ہم سوچ رہے ہیں. یہ تو صرف ایک سیلیبریشن ہوتی ہے آف پبلک امپورٹنس. یہ وہ لوگ ہیں جن کو سارے سال میں ایک دفعہ اہمیت ملنی ہوتی ہے جب یہ سڑک پہ آئیں گے، روڈ بلاک کریں گے، کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑیں گے، کسی کی سڑک کو آگ لگائیں گے، کسی کی دکان جلائیں گے، کسی غریب جو کہ 20,000 روپے کی نوکری KFC کا امپلائی کر رہا ہے اس کی نوکری پہ ڈاکہ مار کے یہ خوش ہوں گے. اس کے بعد میں ان کو بزنس ماڈل تک نہیں معلوم MNCs کا، اور ان کو یہ تک نہیں پتا کہ جس طرح سے شیئر ہولڈنگ کمپنیز ہوتی ہیں اس میں کس کس کا کتنا اسٹیک ہوتا ہے. یہ جو پاکستان میں فرینچائزز کھلی ہوئی ہیں، دے آر آل اونڈ بائی پاکستانیز، امپلائڈ بائی پاکستانیز، امپلائرز آر آلسو پاکستانیز. صحیح ہے. اور ان کا حشر کیا ہوگا ان ساروں کا، آپ خود جا کر دیکھ لیں. رات کو 2 بجے وہ بغیر سوئے ہوئے ڈلیوریاں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں میں 20-25 ہزار روپے کے لیے، اور وہاں یہ پہنچ کے سب کو جلا کے آ جاتے ہیں کہ ہم نے کمال کر دی ہے. اس سے زیادہ آپ کر کیا سکتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے.
از دیر اینی تھنگ ان یور کیپیسٹی دیٹ یو کین ڈو؟ کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ کچھ کرنے کی؟ نہیں. تو پھر یہی ہوگا اس کے بعد میں کہ اب مرغیوں کو سیکیورٹی دینی پڑ رہی ہے ہمیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں شاید آخری ملک جس کو کسی اور ملک میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق حاصل ہوگا نا، اس کو پاکستان ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بھائی انصاف ہو کس کے ساتھ رائے، پہلے تو اس بات کا جواب دینا. ایٹ دس پوائنٹ وین وی اسپیک، پچھلے 1 سال سے ہزاروں نہیں لاکھوں افغان ریفیوجیز کو، جن کی تیسری نسلیں یہاں جوان ہو گئی، جن میں سے کچھ کو پشتو بھی نہیں آتی ہوگی، جن کے بچوں نے کبھی افغانستان کو میپ پہ نہیں دیکھا، ان کو اٹھا کے آپ باہر پھینک رہے ہو. ہو اسپیکنگ؟ نو بڈی. کوئی بات نہیں کرے گا اس بارے میں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس ملک میں کتنا آئی ڈی پی بنا ایکس فاٹا کے علاقوں کے اندر، ناردرن بیلٹ کے اندر، اس کے علاوہ جتنے قبائلی علاقے تھے ان کے اندر، کہ لاکھوں لوگ تو انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں جن کے اس ملک میں گھر نہیں ہیں. ان کے لیے یہ باہر نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے. اس کے علاوہ یہ تمام لوگ جو جا کے KFC کی برانچز کو آگ لگا کے ڈانس کر رہے ہیں اس کے باہر کھڑے ہو کے، سڑک پہ کسی عورت کو بے ایمانہ طریقے سے مار پڑتی ہوئی دیکھیں نا کسی مرد کے ہاتھوں، تو کہتے ہیں نہیں یہ ذاتی معاملہ ہے اس کا، یہ اس مرد کا ذاتی معاملہ ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کی عورت ہے، یہ اس کی بھیڑ بکری ہے، جیسے مرضی چرائے اس کو، ہمیں کیا اس سے. وہاں غیرت نہیں جاگتی ان کی. یہ وہ ملک ہے جو کہ ورلڈ اکنامک فورم کی 2022 کی رپورٹ کے مطابق 2nd worst country for women in the world، جہاں نہ خواتین کے لیے انصاف ہے، نہ اپرچونٹیز ہیں، سیکسزم اتنا زیادہ ہے، جینڈر سیگریگیشن اتنی زیادہ، ڈسکرمنیشن اتنی زیادہ ہے، اور ان کے خلاف تشدد اتنا زیادہ ہے کہ کوئی چیمپئن ان ساروں میں سے نہیں ہوگا جو رات کو گھر جا کے بیوی کو مار کے نہ سوتا ہو. وہاں کوئی زیادتی نظر نہیں آئے گی. ابھی ریسنٹلی آپ یہ واقعہ مانسیرا والا آپ نے سنا ہوگا، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. رابعہ شاہ نامی خاتون جس نے اپنی فیملی سے باہر شادی کر لی، سید گھرانے سے تھی اور اس نے غیر سید سے شادی کر لی. گھر والے سالوں بعد ڈھونڈ کے چچا اور اس کے بھائی سارے ہتھیاروں سے لیس ہو کے گھر میں پہنچتے ہیں، اس کو اور اس کی 9 ماہ کی بیٹی کو سروں میں فائر مار کے آ جاتے ہیں. یہ لڑیں گے فلسطین کی آزادی کے لیے، ٹھیک ہے. یہ اسرائیل کے آپریشن کو کنڈیم کریں گے، یہ دلوائیں گے انصاف. ہزاروں کلومیٹر، لاکھوں کلومیٹر دور ہونے والی ناانصافی کے خلاف، ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی چیز کہ رول آف لاء کی بات یا قوانین کی بات، تیسرا دنیا کا سب سے ورسٹ کنٹری ان ٹرمز آف رول آف لاء انڈیکس ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی رپورٹ ہے. مالی اور نائجیریا کے بعد پاکستان ہے. اسی لیے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے یہاں پہ. آپ کو کوئی MNA نہیں چاہیے، کوئی MPA نہیں چاہیے، کوئی سینیٹر نہیں چاہیے. آپ کے پاس اگر 2000 کا موب ہے نا، اینی تھنگ از پاسبل انڈر دا سن ان دس کنٹری. ڈو وٹ ایور یو وانٹ، پلنڈر اینی تھنگ دیٹ یو کین ڈو. اتنا آسان ہے یہاں پہ. مونوپولی اینڈ وائلنس لے لو، ایوری تھنگ از یورس. ونر ٹیکس آل والی بات ہے نا، وہ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں. صحیح. اس سال کی اگر میں بات کروں، پچھلے 1 سال میں 2500 پاکستانیوں کی جان گئی ہے ٹیررزم میں. 2500 پاکستانیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں اس ملک نے، اس قوم نے. جن کے ہاتھوں اٹھائی ہیں ان کو سلوٹ مار رہے ہیں ابھی تک طالبان کو. میں کہتا ہوں آج سروے کرا لیجئے کہ طالبان کا جو ادھر انصاف کا نظام بنا ہوا ہے، جو بچیوں کو اسکول نہیں جانے دے رہے، ان کے حق میں سروے نکلتا ہے یا خلاف. میں کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں 80% پازیٹیو ری ایکشن دیں گے طالبان کی رجیم کے اوپر. دنیا کی سب سے بروٹل رجیمز میں سے جو ایک طریقہ کار اختیار کرنے والی رجیم ہے، جس نے خواتین کے اوپر زندگی حرام کر رکھی ہے وہاں پہ، جن کے لیے ہم نے سیلیبریشنز کی ہیں ہمارے لیڈرز نے، ٹھیک ہے. کہ ایک جا کے چائے پی کے آگے ادھر فیض صاحب، اور اس کے علاوہ دوسرے نے کہا غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں. سب سے بڑا ووٹنگ بیس اس کا ہے اس ملک میں، جو فٹ بال کی طرح سروں سے کھیلتے ہیں کاٹنے کے بعد ان کو. یہ 2500 پاکستانیوں کے لیے کوئی باہر آ کے کچھ نہیں بولے گا، نہ ریلی نکالے گا، کیونکہ وہ تو پاکستانی تھے. اس لیے یہاں جڑاں والا کی طرح پوری کالونیز جلا دو کرسچنس کی، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے بعد میں. جو کرے گا وہ چیف جسٹس کو دھمکی دے گا بعد میں کہ تمہاری اوقات ہے اتنی کہ مجھے بلاؤ تم. سٹنگ ڈیفنس منسٹر کو کہے گا کہ تم اپنے شہر میں گھس کے دکھاؤ، اور اس کو کوئی ایک نوٹس کرنے کی جرت نہیں رکھتا اس ملک میں. یہ حشر ہے رول آف لاء کا. اور بات کر رہے ہیں قوانین کی، بات کر رہے ہیں ہائی مورل گراؤنڈ کی. یہ وہی بات جو نوم چومسکی نے کی تھی نا، کہ ان ممالک میں ریلیجس نیشنلزم پھیلایا ہی اس لیے گیا تاکہ ان کے ریسورسز چپ کر کے چوری کرو، اور یہ فلسطین اور کشمیر کے لیے ریلیاں نکالتے رہیں گے، پاکستانی مرتے رہیں گے. اور اب بھی وہی ہو رہا ہے.
پنجابی میں کہتے ہیں نا کھبی دکھا کے سجی مارنا، وہ ہے یہ. کیونکہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کس پاکستانی کو انصاف میسر ہے. سڑک پہ پولیس والا رشوت دینے سے باز نہیں آتا، ٹھیک ہے، ہسپتال میں آپ کو بیڈ نہیں ملتا پیسے دینے کی بجائے. کوئی جسٹس تک آپ کی ایکسیس نہیں ہے جب تک پیسے نہیں ہوں گے آپ کی جیب میں یا کوئی اختیار نہیں ہوگا آپ کے پاس. اور یہ وہ ملک ہے جہاں پر آپ کو بنیادی ترین حق تعلیم کا نہیں ملے گا. 40% آبادی اس کی پاورٹی لائن سے نیچے جا چکی ہے. پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہے اس قوم کو. ٹیررزم کا انبار ہے، گلی محلے میں دھماکوں کا خدشہ ہے، لیکن ان کو لڑنا کسی اور کے لیے. یہی تو وہ ڈیلوژن ہے جو پہلے روز سے پھیلائی. ترکی کی خلافت قائم رہنی چاہیے، گورا یہاں سے سب کچھ لوٹ کے باہر لے کے جا رہا ہے، آپ خلافت موومنٹ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ انہی کے ڈسینڈنٹس ہیں، یہ کبھی اپنے لیے لڑتے نہیں، یہ ایسی ڈیلوژنز میں اور صرف ڈسٹریکشنز میں پڑے رہیں گے. اتنے امپورٹنٹ ترین محض کو جس کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اپنے اختیار میں اتنا تک نہیں ہے کہ جس کو ووٹ ڈال رہے ہو اس کو الیکٹ کروا سکو، اور وہ دنیا کی جسٹس کے لیے لڑ رہا ہے. یہ صرف اسی لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہی ممالک کی طرف سے اگر کوئی بینیفٹ مل جائے گا تو بھاگ کر لپک کر اس کو لیں گے. ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا یو گریڈ اسکالرشپ کینسل کی ہے امریکہ نے، اور کہہ رہے تھے بہت غلط ہوا ہے. کیوں غلط ہوا ہے بھائی؟ میں تو کہتا ہوں بالکل ٹھیک کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے روز سے آپ نے وہاں جا کے فائدے سارے لے کے اسی لبرلزم پہ تھوک کے واپس آ جانا، یا آپ نے بول دینا کہ نہیں یہ تو سارا نظام ہی برباد ہے، ان کا فیملی سسٹم کرپٹ ہو گیا ہے، گھٹیا ترین ممالک ہیں، لیکن پاسپورٹ کا بھی ہمیں وہیں کا چاہیے اس کے بعد میں. تو پھر یہی ہوگا نا. اگر آپ کو یہ چاہیے، آپ نے اسی طرح باہر سے آنے والی ہر انویسٹمنٹ کمپنی کو جلا کے راکھ کر دینا، پھر آپ کو کون سا ورلڈ آرڈر پسند ہے آپ یہ بتا دیں. آئی ڈونٹ تھنک یو نو. تو آپ نے اربوں ڈالر اگر وہاں سے لے لیے، اس کے باوجود اپنی عوام کو آپ ڈی ریڈیکلائز نہیں کر پائے، تو اس کے بعد میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ کس فرنٹ کے اوپر آپ لڑو گے اس جدید دنیا میں جس میں آپ زندہ ہیں؟ ان دماغوں کے ساتھ جو کہ صدیوں پرانے ہیں، کیسے سروائیو کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، وار آن ٹیرر میں، یا پھر این جی اوز کے تحت، یا ایکسچینج پروگرامز کے تحت، یا اسکالرشپس کے تحت، یا فیلوشپس کے تحت. میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو گورے کو پاگل بناتا ہوا. پیسے لے لیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر 2 نمبر کیمپینز چلائیں گے یہاں پہ ملک کے اندر، اور اس کے بعد میں وہاں جا کر وہاں سے اسکالرشپ بھی لے کر آ جائیں گے، پھر انہیں کو گالیاں دیں گے. میں نے اس طرح کی بھی شخصیات دیکھی ہوئی ہیں جو پی ایچ ڈیز امریکہ کی یونیورسٹیوں سے کر کے آتے ہیں، اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہے طالبان کا جو طریقہ کار ہے حکومت کو رن کرنے کا اس سے بہترین کوئی ہے ہی نہیں. تو جب آپ دماغوں کا علاج ہی نہیں کر پائے، اس کے بعد میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ آپ نے اس 24 کروڑ کے پینیٹینشری کو رن کیسے کرنا ہے؟ یہ جو ہیومن کیپٹل آپ باہر بھیج رہے ہو جس کی وجہ سے ویزے ملنا رک رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ریڈیکلائزڈ میس پیدا کر لیا ہے جو کہ اب باہر پھٹ نہیں پا رہا تو ایک دوسرے کو مار رہا ہے یہاں بیٹھ کے. اتنا انفیکچوئل ہے کہ کسی سٹیج کے اوپر وہ تو سوال نہیں کر سکتے کہ کیا ہوا، کہ باہر جا کر کسی نے بوائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟ پھر کیوں نہیں آئی ایم ایف کا بوائیکاٹ کیا؟ اگر آپ نے واقعی بوائیکاٹس کرنے ہیں تو پھر اسی فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے اوپر بیٹھ کے کیمپین چلاتے ہو آپ، جب کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ سارے پلیٹ فارمز ویسٹرن کنٹریز کو ان لمیٹڈ اماؤنٹ آف ریونیو دے رہے ہیں. کچھ سال پہلے فیس بک کے اوپر بیٹھ کے یہ فیس بک کو 1 اسٹار دو یہ کیمپین چلا رہے تھے، ٹھیک ہے، کسی نے اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ نہیں کرنا وہاں سے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ اور بوائیکاٹ کرنا ہے تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ پولیو ویکسین تک ان کی ایجاد تھی، وہ بھی بچوں کو پلانا چھوڑ دیجئے. گوگل سرچ بھی بچوں کو سمجھا دیں نہیں کرنی، وہ بھی یہودیوں کی ایجاد ہے. بال پین جو ہے وہ بھی استعمال کرنا چھوڑ دیں، وہ بھی ان کی ایجاد ہے. کیمرہ فونز بھی استعمال کرنا چھوڑ دیں، ان کی ایجاد ہے. آپ کی گاڑی میں جو ایڈاس لگا ہوا ہے جو سارا آپریٹنگ سسٹم ہے، وہ گاڑیاں بھی جلا کے راکھ کر دیں کیونکہ وہ بھی آپ کی ایجاد نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہارٹ کا پیس میکر ہوتا ہے جو کہ دل کی دھڑکن کو ریگولیٹ کرتا ہے، وہ بھی لگوانا چھوڑیں، ان کی ایجاد ہے. سب سے بڑی چیز، سر میں درد جب ہوگی نا، یہ سارے جو KFC توڑ کے گھر آئیں گے جب، اور جب پولیس کے آگے لگ کے بھاگنے کے بعد ان کو جب سر میں درد ہوگا تو جو وہ ڈسپرین کھائیں گے نا، اس کے اندر جو فارمولا ہے ایسپرین کا، وہ بھی جرمن جوئش سائنٹسٹ کی ایجاد تھی، تو اس کو بھی بوائیکاٹ کر دیں، نہ کھایا کریں ڈسپرین. پھر پوری دنیا سے کٹ جاؤ، اسمارٹ فونز کو آگ لگا دو، لیپ ٹاپس جلا دو اپنے، موٹر سائیکلز ہوں یا گاڑیاں ہوں یا کچھ بھی ہو، یا گوگل میپس جس پہ لوکیشن ڈال کے دیکھتے ہو، یہ بھی ان کے بغیر پاسبل نہیں تھا. سب چھوڑ دو، ترک کر دو سارا کچھ، اسٹون ایج میں جاؤ پھر دوبارہ. یہ کیا ہے کہ جو کنوینئنٹلی پاسبل ہے وہ کر کے گھر آ گئے آرام سے؟ یہ تو نہیں پاسبل ہو سکتا نا. پھر یہ کس قسم کی سلیکٹیو ایمپتھی ہے؟
کہ آپ کو اپنے ارد گرد ہونے والا کوئی ظلم دکھائی نہیں دے گا، اور آپ جس حقوق کی جنگ کو کلیم کر رہے ہو کہ آپ لڑ رہے ہو وہ بھی اتنی امپورٹنٹ طریقے سے لڑ رہے ہو کہ اپنے ہی وسائل کا نقصان کر رہے ہو۔ جس فرنٹ پہ لڑنا تھا وہ فرنٹ تھا جس سے انہوں نے ترقی اور جو ہے وہ طاقت حاصل کی۔ 20 سے 25 ارب ڈالر کے ایک سال کے ٹیک سٹارٹ اپس ہوتے ہیں وہاں پر، 20 سے 25 ارب ڈالر کے، یہ فرنٹ تھا جہاں پر ہرانا تھا ان کو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے پاس 70 یونیکارنز ہیں، $1 بلین پلس کی 70 کمپنیز ہیں۔ آپ کے پاس کتنی ہے یہ بھی ذرا گوگل کر کے ضرور دیکھیے گا اس ویڈیو کے بعد، میں ڈیٹیل میں اس میں بات کر چکا ہوں، دوبارہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد نیسڈیک کے اوپر تیسری سب سے بڑی رجسٹریشن کمپنیز کی جو ہے وہ ان کے پاس ہے، تھرڈ لارجسٹ ان دا ورلڈ آفٹر US اینڈ امریکہ۔ 300 MNCs کے آفیسز ہیں وہاں پر ٹیک اسٹارٹ اپس کی وجہ سے، 300 MNCs کے، اور آپ یہاں ایک KFC کو برداشت نہیں کر پا رہے جو کہ ان کا ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جن فرنٹس کے اوپر آپ نے مقابلہ کرنا تھا وہ نیشنل امپاورمنٹ تھی، وہ ویلتھ ایکیومولیشن تھی، وہ دنیا کی نظر میں ایک ایسی قوم بننے کی تھی جس کے بارے میں بہت زیادہ ڈرامے باز سیاستدان تو یہاں پر آ کر اعلان کر کے چلے گئے لیکن کیا کچھ بھی نہیں۔ تو آپ تو یہاں لوکل جو آپ کے 250 اسرائیل آس پاس بنے ہوئے ہیں ان سے آزادی حاصل نہیں کر پا رہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، اس کو اس سے لنک کر دیتے ہیں کہ نہیں آپ کو کیوں تکلیف نہیں ہوتی وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں کر کیا سکتا ہوں؟ یہ جنہوں نے 2.5 سال بوائے موومنٹ چلائیں گے، صابن نہیں لگائیں گے، ٹوتھ برش نہیں کریں گے، کافی نہیں پئیں گے، کیا اکھاڑ لیا انہوں نے اب تک؟ مجھے ذرا بتائیں۔ یہ جو اسرائیلی وار مشینری ہے اس کی رفتار تو پہلے سے بھی تیز ہو گئی ہے۔ ہمیں تو یہ سوچنا ہے نا کہ اگلے 50 سالوں میں ہم اس ڈیلوژن سے نکل کے پھر کیا کر سکتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی تو آپ کے پاس جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ساری امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے اوپر جو بھی سینٹی کا آرگیومنٹ بتائے گا نا کسی کو، جو کہے گا کہ عقل اپنی ذرا کھول کے سوچو، ذرا دماغ کو ہاتھ مارو، عقل کو ہاتھ مارو، اس کے اوپر یہ الزام لگائیں گے کہ یہ تو ان کا پروپیگنڈا کر رہا ہے مغرب کا بیٹھ کے، کیونکہ ان کو ہر وہ آدمی جو ملک کے اندر ظلم کے خلاف بات کرتا ہے وہ ان کو مغربی ایجنٹ لگتا ہے، اور جو یہاں بیٹھ کے چھاتی پیٹتا رہے اور اپنے ہی ملک کے شہریوں کو جاب لیس کر دے وہ ان کو چیمپئن لگتا ہے بہت بڑا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اس لیے نہیں نکلتے، اگر آپ کی بہت بڑی یہ بھول ہوگی اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس لیے نکلتے ہیں کہ ان کو واقعی درد ہوتا ہے دل میں۔ اگر ان کو درد ہوتا تو پھر ان سے پوچھئے کہ اگر یہ سارا آپریشن کسی غیر مسلم قوم پر ہو رہا ہوتا تو تب آپ کیا نکلتے؟ آر دے کمنگ آؤٹ فار ہیومینٹی؟ نو دے آر ناٹ۔ They are all biased in favor of their ideologies, but they are also hypocritical when it comes to their commitment with that ideology. اس کو لے کر بھی یہ کمیٹڈ نہیں ہوں گے بالکل بھی، کیونکہ اس میں بھی رزلٹ ان کا صرف یہ ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہمیں انہی کے allied institutions میں جا کے 1-2 ارب ڈالر جب مانگنے پڑتے ہیں تو اس کے لیے ہم تو کچھ نہیں کرتے، لیکن یہاں پہ صرف برگر اور یہ اس طرح کی دکانوں پہ حملے کر کے خوش ہو جاتے ہیں، بیکاز ان کو صرف اور صرف ایک فیکٹر جو ہے وہ موٹیویٹ کرتا ہے، اور وہ پاورٹی کا ہے، وہ ہیلپ لیسنس کا ہے کہ ہم سے کچھ نہیں ہو رہا، چلو یہ تو جلاؤ نا پھر۔ وہ ڈے بریک جو کتاب ہے فریڈرک نیشے کی، اس میں وہ کہتا ہے when some men fail to accomplish what they desire to do they exclaim angrily may the whole world perish. This repulsive emotion is the pinnacle of envy whose implication is if I cannot have something no one can have anything, no one is to be anything. وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کچھ بھی اکمپلش کرنے میں، کوئی بھی کامیابی حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کے دل سے ایک اٹھتی ہے، ایک آواز اٹھتی ہے، ایک دعا اٹھتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ساری دنیا برباد ہو جائے کیونکہ میں برباد ہو گیا اس لیے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ریپلسیو ایموشن ہے، یہ جو جذبات ہیں، یہ صرف اور صرف بدلہ لینے کے، جیلسی کے اور حسد کرنے کے جذبات ہیں۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا امپلیکیشن آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ نہ مل سکا تو میں یہ چاہوں گا کہ کسی کو کچھ نہ ملے اور سب برباد ہو جائیں۔ ہمارا حشر صرف یہ ہے آج۔ ہم کسی فرنٹ پہ مغرب کا مقابلہ نہ کر سکے، ٹیکنالوجی کے میدان میں نہیں کر سکے، سویلائزیشن کے میدان میں نہیں کر سکے، اپنے شہریوں کو آزادی دینے کے میدان میں نہیں کر سکے، سیاسی کنسسٹنسی کے میدان میں نہیں کر سکے، ٹیکنالوجیکل انوویشن کے میدان میں نہیں کر سکے، انسانوں کی زندگیاں بچانے کے انڈیور میں نہیں دے سکے، تعلیم دینے میں اپنی وہاں کی یوتھ کو مقابلہ نہیں کر سکے، خواتین کو پروٹیکشن دینے میں مقابلہ نہیں کر سکے، اسی لیے مرتے ہیں ان کے پاسپورٹ کے لیے۔ لیکن اس سب کا رزلٹ یہ ہے کہ ان کو گالی بکو، تھوکو ان کے منہ پہ، اور ان کا شیمپو اور صابن اور بسکٹ اور روٹی اور اس کے علاوہ برگر اور زنگر نہ کھاؤ۔ یہ ہے ہمارا رسپانس۔
یہ رسپانس کتنا ریشنل ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. جو سینس کی بات کر رہا ہے وہ جوئش ایجنٹ ہے یا وہ ایک کریٹیکل پیٹریٹ ہے جو اس ملک کی بہتری چاہتا ہے، یہ آپ نے سوچنا ہے. اور وہ انسان جو کہ مسلمانوں کی جو سائیکالوجی ہے اس کو ریفارم کرنا چاہتا ہے یا اس کی بات کر رہا ہے، وہ ان کا دشمن ہے یا خیر خواہ ہے. اور جو ان کے ہاتھوں ہوتا ہوا یہ میڈنس کا پورا ماحول جو انہوں نے بنا رکھا ہے یہاں پہ، اس پر خاموش ہے، وہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہے یا دشمن ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. واقعی یار ایک بہت کمال کی ویڈیو تھی. اور دیکھا جائے نا پاکستان اور بنگلہ دیش میں ایک بائیکاٹ بھائی ریلی پھر سے ایک نکلنا سٹارٹ ہو گئی ہے، جس میں وہ ایک ہر چیز کو ایک تباہ و برباد کر رہا ہے. جو بیچارے ادھر ایک اپنا بزنس بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے اس میں ایک KFC ہے، چاہے ایک ڈومینوز ہے، اور جو بھی مطلب کہ ایک ریلیونٹ ہے تو وہ بھائی ان کو ایک تباہ کر دیتے ہیں. ہاں تک کہ ایک باٹا کی دکان کو بھی بھائی انہوں نے ایک مطلب کہ اس پر بھی ایک حملہ کیا، اور وہاں سے ایک جو بھی ایک چپلیں وغیرہ شوز وغیرہ تھے وہ بھائی اٹھا کر ایک چلے گئے ہیں. اور یہ ایک بہت نا ایک کمزوری ہے. اگر پاکستان کی بات کرے ادھر تو بھائی اتنے ایک جہل لوگ ہیں، اور ایک نہ ان کے پاس ایک سٹڈی ہے، نہ ان کو ایک دنیا داری کا پتہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے. بس ایک بھائی تھوڑے سے لوگ آتے ہیں اور ان کے پاس بھائی ایک ہتھیار ہوتے ہیں اور سارا وہ ایک حشر نشر ادھر ایک کر دیتے ہیں. اب زیادہ تر ہم نے بھی لاسٹ میں دیکھا ہے کہ ایک کراچی اور جو بھی ایک پاکستان کے سٹیز ہیں ان پر بھائی جو بھی ایک KFC ہے نا ان پر ایک حملے کیے گئے ہیں، اور لوگوں نے کھل کر ان کو بھائی ایک لوٹا بھی ہے. اب پہلے سکیورٹی بھائی ہوتی تھی، اس چیز کو لے کر ہم پریشان تھے کہ جو بھی ایک فورن کے بندے آتے ہیں ادھر ان کو سکیورٹی دے، ایک ٹیم آتی ہے ان کو سکیورٹی دیں. لیکن ابھی ایک حال ایسا ہوا ہے کہ بھائی جو بھی ایک ادھر کاروبار لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں نا ان کو بھی بھائی ایک سکیورٹی دینی پڑے گی. اور جو ادھر کاروبار سٹارٹ کرتا ہے اگر گورنمنٹ سکیورٹی دے رہی ہے تو بھائی گورنمنٹ ان کو نہیں پیسہ دے گی، جس کی وہ سکیورٹی کر رہے ہیں ان کو یہ ایک پیسہ دینا پڑے گا. اب یار کوئی تک نہیں بنتا. آپ ایک مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، ادھر کس کنٹری نے KFC پر حملہ کیا ہے؟ سعودی عربیہ نے کیا ہے یا دبئی نے کیا ہے یا قطر نے کیا ہے. ہاں تاکہ ادھر ایک ہر آپ کو ایک مطلب کہ مال میں 2-3 ایک بڑی بڑی برانچ KFC کی مل جائے گی، جن کا کوئی لنک ہی نہیں ہے اس چیز سے، جس کو بھئی ایک فرق ہی نہیں پڑتا. آپ بائیکاٹ کریں یا سب کچھ ادھر ایکٹیویٹی کریں تو اس کا ایک مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے اگر آپ کو اتنی ایک جوش ہے تو لاسٹ مولانا صاحب نے ایک جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے کہ ان پر ہے، تو آپ جاتے کیوں نہیں؟ ادھر بیٹھ کر ایک کنٹریوں کو کیوں ذلیل کرتے ہیں، یا لوگ جو ادھر بیچارے اپنا روزی روٹی کے لیے ایک لگے ہوئے ہیں ان کو کیوں ذلیل کرتے ہیں؟ ادھر جائیں نا، مطلب کہ سیریا میں جائیں، اگر سیریا میں جائیں، اسرائیل میں جائیں، جا کر بھئی ایک جہاد کرے، آپ پر ایک فرض ہے. لیکن ادھر لوگوں کو ایک کیوں مجبور کرتے ہیں؟ ایک جو بیچارے اپنا ایک تھوڑا سا بزنس بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا پر ایک حملہ کر کے جو ادھر ایک کام کرتے ہیں ان کو بھی ایک بے روزگار کر دیتے ہیں، جو اپنا سارا ایک سین چلایا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ ایک بہت نا چیز ایک برداشت کرنے کے باہر ہو جاتی ہے. ہاں تاکہ اگر آپ کا نہ تو ایک ملک ہے بھئی ہم ایک پائی مانگ رہے ہیں کنٹریوں سے، اور مانگ بھی ان سے رہے ہیں جن کا یہ ایک بائیکاٹ ابھی ایک کر رہے ہیں. IMF ان کا بھی ہے، ہر چیز ان کی ہے، تو پتہ نہیں یہ کس چیز کو یہ ایک کرتے ہیں آگے رکھ کر. اب جو بھی ادھر ایک پروٹیسٹ کرتا ہے، ہاں تاکہ پورا پاکستان ہے، اگر ان کو آج بول دینا کہ ایک امریکہ یا اسرائیل کی سٹیزن شپ آپ کو چاہیے تو بھئی سب سے زیادہ یہ بندے آگے ہوں گے. ان میں ایک غیرت نام کی ایک چیز ہی نہیں ہے، شرم ان کے دور دور سے ان کے پاس نہیں ہے کہ گزری ہوئی. تو ایسے ایک بے شرم لوگ ہیں، لوگوں کو انہوں نے ایک ذلیل کرنا ہے. ریلیجیس کارڈ ایک ریلیجس پر ہی ایک ملک بنا تھا اور ریلیجس پر یہ بھئی ایک تباہ و برباد ہو رہا ہے. ڈھنگ کا کوئی ادھر یہ کام نہیں کرتے. اگر بنگلہ دیش کی بات کرے تو وہ بھئی ایک ہم سے بھی ایک گئے گزرے ہیں. لاسٹ ہم نے دیکھا تھا کہ یونیورسٹی کے باہر وہ ایسے ایک جھنڈے لگا کر ایک گزر ہیں ان میں، تو بھئی ان کو ایک ٹرین کے اوپر بیٹھے ٹرین کے اوپر، ہاں تو ان کو ایک کیا یار فرق پڑتا ہے؟ مجھے کوئی بندہ بتا دے کہ ان کو اس چیز کا ایک تھوڑا سا بھی ایک فرق پڑتا ہے. اگر آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے تو ہر چیز کا کر دے، ایک سوشل میڈیا کا کر دے. ہاں تاکہ اسرائیل کی طرح کمپنی ہے جو کہ آپ کو ایک ٹیکنالوجی دیتی ہے آپ کے موبائلز کو، ہر چیز کو، تو اس کا ایک بائیکاٹ کریں. لیکن کم نالج ہے، ایک ان کا مائنڈ واش بھئی ایسے ہو جاتا ہے. اور ان کے پیچھے ایک مولانا صاحب ہیں، ایک ہمارے مولوی ہیں، وہ ان کا ایک بائیکاٹ کر دیتے ہیں.
जो हर चीज़ को एक रिलीजियस की नज़र से एक देखते हैं, कोई नहीं बोलते कि उधर से एक बंदा आया यार उसको एक बिज़नेस करने दे, और फिर एक कंपैरिजन करते हैं कि यार इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, इंडिया में जा रहे हैं, इधर एक क्यों नहीं जा रहा है। और ना अब पहले ये चीज़ होती थी तो एक थोड़ा सा होता था दुख, लेकिन अब खुशी होती है कि यार इनके साथ हर चीज़ ये हो रही है। बिल्कुल यार, एक लास्ट जो है ना इन्होंने ना कराची में वो किया, बहुत ही एक मतलब जो भी वहाँ पर था सब कुछ चला के रख दिया, मतलब तोड़ फोड़ करके रख दिया है। जहाँ भी इनको एक KFC नज़र आ रही थी, यहाँ तक कि इन्होंने वहाँ से जो मतलब अंदर सामान पड़ा था ना वो एक उठा के अलग कर लिया, मतलब जो खाने व पीने की चीज़ें थी, कोल्ड ड्रिंक थी, वो सब उठा के घर ले गए, लेकिन उसका कोई बाइकआउट नहीं किया। और दूसरी तरफ एक ये जूते होते हैं बाटा के, वहाँ पर जाकर इन्होंने भाई एक वो वाला उसका भी बाइकआउट किया है, वहाँ से भी वो सब एक उठा के ले गया। मतलब ऐसे नहीं करते कि वहीं एक चीज़ें छोड़े, लेकिन जो कुछ मिलता है एक तोड़ फोड़ करते हैं, वहाँ से भाई लेकर निकल जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ तो भाई एक प्रोटेस्ट एक शुरू हुआ है, पता नहीं कितने ही ज़्यादा लोग बाहर निकले हुए हैं, और जो भी उनको इसके रिलेटेड एक चीज़ मिल रही है KFC हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, वो भाई एक वाइन जला कर एक राख कर देते हैं। वहाँ तो काफ़ी एक ख़तरनाक वीडियोज़ हमें एक देखने को मिली थी। लेकिन वाकई यार एक हमने ये देखा कि इन्होंने बाइकआउट किए, ये इकट्ठे हुए कि कब से ये काम एक चलता आ रहा है, कोई भी एक इनका बड़ा स्टेप हमें देखने को नहीं मिला। एक छोटे लेवल पर ये निकलते हैं, एक प्रोटेस्ट करते हैं और फिर अपना वापस एक छुप जाते हैं। अब कुछ दिन पहले मौलाना साहब ने जैसे एक बोला, उस वक्त उन्होंने सारे एक मौलाना जो बड़े बड़े हैं वो इकट्ठे हुए, उन्होंने यही एक बयान दिया कि हम ऐसे करते हैं कि हम बड़ा जिहाद है, अब हम पर फ़र्ज़ हो चुका है, अब हम निकलेंगे। और वही भाई एक पता नहीं, उनका पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गए हैं कहाँ नहीं। ऐसे ही ये निकलते हैं, आते हैं, एक जोश दिखाते हैं, उसके बाद छुप जाते हैं, और इससे बढ़कर कुछ कर भी नहीं ना सकते, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पर वो जो गवर्नमेंट है हमारी, वो इनको भाई मार मार के अंदर डाल देती है कि आप ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। बस यही अब तो भाई चल रहा है बाइकआउट इधर तो। नहीं ऐसे ही है, लेकिन भाई यहाँ के जो मौलवी है ना वो एक चाबी के खिलौने हैं, जब उनको पीछे से चाबी लगती है तो उस हिसाब से वो आगे फैसले भी करते हैं। यहाँ पे कोई यार किसी की एक इंडिपेंडेंट रह बंदा कहे ना कि कोई मतलब कोई मौक़िफ़ है किसी का, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जस्ट एक इशारे के तहत ही चीज़ें एक चलाई जाती हैं। अब यही एक मौलाना थे जो मतलब जिसने आके बयान दिया है, ये मतलब पहले इसको कोई नज़र नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर इतने मसाइल हैं, ऐसी चीज़ें हैं, मतलब सबसे बड़ा मसला महंगाई है, और इससे हट के जो है ना वो मतलब ना इंसाफ़ी है, इंसाफ नहीं है। इधर लोगों को सेहत के वाले से मतलब मसला है, आप जो है ना वो पैसे के बगैर हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, एक अदालतों में नहीं जा सकते, मतलब इस तरह के एक अनगिनत मसाइल हैं, लेकिन उसके ऊपर ये नहीं आएंगे। अब उधर एक मसला बन गया, ठीक है, लेकिन आप में अगर इतनी हिम्मत है तो भाई आप जाएं, एक हर चीज़ ले के पता चले आपके भाई वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन वो आया है भाई, एक BMW गाड़ी थी उसके पास, मौलवी के पास, वो उतरा है और उसने फतवा लगाया और साथ ही उसमें बैठ के AC वाली गाड़ी में वो निकल गया है। आप जो मर्ज़ी को करता, लेकिन फिर भी भाई एक वो बंदे का हमें इस हद तक एक अंदाज़ा है कि वो उसको पीछे से एक जो है ना वो एक डायरेक्शन के तहत एक भेजा गया कि आप जाएं आप, क्योंकि उसका आगे फ़ायदा ये होगा कि एक ऊपर लेवल के ऊपर एक बताया जाएगा कि भाई ये मुल्ला जो है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लिहाजा हमारे पास जो एक असासे पड़े हुए हैं एटमी, वो हो सकता है इनके हाथ में आ जाए, तो लिहाजा कृपया कीजिए कोई मतलब हम जो है ना वो हमें कोई सिक्योरिटी के लिए कोई थोड़ा सा माल मूल दें तो हम चीज़ों को एक बेहतर करें, मतलब इस साथ तक ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरा तरफ भाई उन्होंने बताया भी है कि अगर आप हर चीज़ का बाइकआउट कर भी दें, आप पूरा मुल्क जो है ना वो एक अंधेरे में डुबो दें, तो फिर भी एक उन मुल्कों को उन कंट्रीज़ के जो है ना वो न्यूज़ चैनल के ऊपर आपकी न्यूज़ भी नहीं चलेगी कि आपने किया है या क्या किया है। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाइकआउट वगैरह, ये जस्ट अपने आप को या अपना नुकसान करके या एक जो है ना वो एक तसल्ली के लिए करते हैं, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलना। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।